पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की कॉलोनी में लड़ाई झगड़े पर पेशरफ्त। पीएमसी इंक्वायरी कमेटी ने झगड़ा करने वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। 3 मकान सील, 3 रोज में खाली कराए जाएं, मुलजिमों को बरतरफ। सीनियर क्लर्क मोहम्मद उमर और रिसेप्शनिस्ट मोहम्मद हसीब को मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। पीएमसी मेडिकल तलबा का क्लासेस का बायकॉट जारी रखने का ऐलान। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से सील किया गया मकान दोबारा खोलने का इल्जाम। वाइस चांसलर को सिक्योरिटी बेहतर बनाने, हॉस्टल को महफूज रास्ता खोलने के मुतालबात पेश कर दिए। बात करते हैं इसी हवाले से अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइए। बिल्कुल, पंजाब मेडिकल कॉलेज कॉलोनी में वहाँ पे मुकीम रहायशियों और जो फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज के 2 तलबा हैं, इनके ऊपर तसादम का एक वाक़या पेश आया था और इसके बाद फैसलाबाद यूनिवर्सिटी इस्लामिक जंग से इंक्वायरी कमेटी भी कायम की गई थी। दूसरी जानिब जो फैसलाबाद पंजाब मेडिकल कॉलेज के तलबा तालबात हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सरगोदा रोड पर एहतजाज भी किया, जिसके बाद इन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी। क्या यकीन दहानी करवाई गई थी और आज क्या होने जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं उमर हुसैन, जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताएं, आज क्या करना चाहते हैं? जी, रात जब हमने एहतजाज इस शर्त के ऊपर अपना ख़त्म किया था कि एसी साहब मौजूद थे, वहाँ पे डीएसपी साहब मौजूद थे, प्रिंसिपल साहब की मौजूदगी में वाइस चांसलर साहब से एक कॉल पे बात हुई थी, जिसको रिकॉर्ड भी किया गया था। उसमें वाइस चांसलर साहब ने यकीन दहानी करवाई थी कि सुबह आ जाएँ, सुबह वो हमसे मिलेंगे और हमारे जो सारे मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाएगा और जो बच्चों के साथ जितने भी उनके चल रही है अनबन, वो सारी हल की जाएगी। तो इसमें अब हम सारे आए हैं। अभी हम कॉल आई थी ऑफिस की तरफ से, तो अब हम पहुँच गए हैं इस वाले से। आज क्लासेस वगैरह चल रही हैं, ये बाइक आ रहा है क्या? नहीं, एहतजाज हमने एक रोड वाला बंद कर दिया था, लेकिन क्लासेस वाला चल रहा है। जैसे ही हम यकीन दहानी करवा देंगे, हम क्लासेस बहाल करवा देंगे। अच्छा, पता चला कि सील वगैरह खुल गई है, जो मकान सील किए गए थे इंतजामिया की जानिब से? जी, ये मुझे भी सुबह उठने में पता लगा कि रात वही जो वकला थे वो इकट्ठे हुए और उस वकील ने वो जो सील किया गया ताला था वो तोड़ दिया गया, यानी गैर कानूनी कार्रवाई हुई है। हालांकि रात डीएसपी साहब उसे बंद करके सील करके गए थे और वो घर में दोबारा घुस गए हैं। उस हवाले से भी हम वाइस चांसलर साहब के सामने वो दोबारा पॉइंट्स रखेंगे कि आपकी एक मुतालबा जो हमारा पूरा किया गया था वो तो दोबारा नहीं, यानी वो दोबारा घुस चुके हैं अंदर, तो उस हवाले से दोबारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, फ़ी पता चला कि फ़ी क्लास से जो है वो 2 स्टूडेंट जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, बिल्कुल क्या है? सही है। फ़ी क्लास में है कि फाइनल ईयर, 4th ईयर और 3rd ईयर सीनियर्स होते हैं, यही जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हमने इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि वो इतना उन्हें इल्म भी नहीं होता और वो एहतजाज में भी इतने हम पीछे ही रखते हैं, क्योंकि उनकी विक्टिमाइजेशन ना हो, इससे रोकने के लिए हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को हमने कभी भी आगे नहीं किया और ना हम उन्हें आगे करेंगे। तो मुख्तसर से मुतालबात के असल मुतालबात क्या होंगे जो रखे जाएंगे वीसी साहब के पास? मुख्तसर से मुतालबात वही हैं जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि वही हमें महफूज रास्ता दिया जाए, सिक्योरिटी हमारी बहाल की जाए, जो गार्ड्स जिन्होंने स्टूडेंट्स को अंदर दाखिल नहीं होने दिया उन्हें मुअत्तल किया जाए, वो घर जो सील हुए उनको दोबारा सील किया जाए, उनके खिलाफ प्रॉपर अदारा कार्रवाई करे। आप देखें अदारे के और डीएसपी के बावजूद अगर वो गैर कानूनी हरकतें करें, इसका ये ज़ाहिर करता है कि वो पहले क्या करते रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारी सिक्योरिटी बहाल की जाए, तलबा के साथ इंतज़ामिया का रवैया बेहतर हो। यानी अब भी तो हमें बात करने पे बुलाया गया है, तो अगर इंतज़ामिया हमसे पहले ही बातचीत करती रहे, हमारे मसाइल को हल करती रहे, तो ये जो मामलात हैं इस नहज तक पहुँचे ही ना। बिल्कुल, अगर इंतजामिया बर वक्त तलब करती, इंतजामिया अगर पहले ही हमसे बातचीत करती रहे तो मामलात इस नहज पर पहुंचे ही ना। अज़दार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी, 1 साल से घर में काम करने वाली 6 साल बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले लिया। फैसलाबाद में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी, 1 साल से घर में काम करने वाली 6 साल बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपनी तहवील में ले लिया। मजीद बात करते हैं इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। तो फैसलाबाद और पंजाब भर के अंदर चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है, जहां पर घरों के अंदर 15 साल से कम बच्चों को रखा भी जाता है, उन पर घरेलू तशद्दुद के साथ साथ उनसे काम भी करवाया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ जो है इस तरह का एक केस सामने आया, जिसके अंदर 6 साल आयशा को जो है वो घर के अंदर रखा भी जा रहा है, उसके साथ जो है वो काम भी करवाया जा रहा है। चाइल्ड लेबर की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं। किस तरह से बच्ची को जो है पुलिस की जानिब से बाजियाब करवाया गया। इस वक्त बच्ची हमारे साथ मौजूद भी है, उससे जान लेते हैं इस हवाले से। आयशा, मुझे बताओ आपकी उम्र कितनी है? 6 साल। और आप यहाँ पे कब से काम कर रहे थे? 1 साल। तो वहाँ पे आपको मारते थे, कुछ कहते थे आपको वो? नहीं। तो फिर आपको अम्मी अब्बू की याद नहीं आती? कब कब उनके पास जाते हो? आती है, ईद पे 2-3 दिनों बाद जाती हूँ। ईद पे या 2-3 दिनों बाद जो है वो घर वालों से मुलाकात जो है वो हो पाती थी। इसके साथ साथ बच्ची यहाँ पर 1 साल से काम कर रही थी। क्यों कर रही थी, इसको किस तरह से इस मसले को हल किया जाएगा, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। बस बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ ये केस जो है वो सामने आया,
کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ کس طرح سے اس کیس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور بچی کے کیس کو ٹک اپ کرے گا چائلڈ؟ جی، چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو کو اس بچی کے بارے میں انفارمیشن میڈیا ریسورسز سے ہی ملی ہے، اور اس کے بعد ہم نے بذریعہ پولیس جو کنسرن پولیس اسٹیشن ہے، ہم نے بچی کو اس کے گھر سے ریکور بھی کرایا ہے. ہماری ٹیم جو ہے وہ اس دوران میں وہاں موجود تھی، اور ہماری ٹیم نے بچی کو فزیکلی ایگزامن بھی کی ہے، بچی کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ بھی لی ہیں، بچی پہ کوئی تشدد نہیں ہوا. تو ہم نے یہ کیس جو ہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کو ریفر کر دیا، لیکن بچی جو ہے وہ ہم نے ریسکیو کر لی ہے. بچی ہماری کسٹڈی میں ہے، اور آج جو ہے اس بچی کو ہم نے اپنے ایڈیشنل سیشن جج جو ہے ہماری ادارے کے اسپیشل کورٹ میں ہم نے پیش کرنا ہے، اور جو کورٹ کی ڈائریکشن ہوگی اس کے مطابق ہم پروسیڈ کریں گے. کورٹ کے مطابق جو ہے کورٹ کی ڈائریکشن کے مطابق اس کیس کو ہم پروسیڈ کریں گے. مریم ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا. سٹی جیڑا والا کے علاقے میں مذہبی مقامات کے گھیراؤ جلاؤ کے مقدمات میں اہم پیش رفت. واقعے میں ملوث 12 ملزمان کی شناخت مکمل. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں شناخت مکمل ہونے کے بعد ملزمان کو 12 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہاشر وڑائچ سے. جی ہاشر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جڑا والا میں گھیراؤ جلاؤ کا یہ معاملہ، اس حوالے سے آج انسداد دہشت گردی کورٹ کے اندر ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. 12 جو مزید ملزمان ہیں ان کی شناخت پیٹ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اب تک اس جو جڑا والا ثانیہ کے اندر وہ ملزمان جن کی شناخت ہو چکی ہے، شناخت پیٹ مکمل ہوئی ہے، ان کی مجموعی طور پر جو تعداد ہے وہ 19 ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کی جانب سے ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. پولیس کی جانب سے تفتیش ہے وہ مکمل کرنے کے بعد ملزمان کو دوبارہ عدالت کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ پولیس کی جانب سے مجموعی طور پر جو ہے وہ 100 سے زائد جو ملزمان ہیں ان کی شناخت پیٹ کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ اس وقت عدالت کے اندر جو ہے وہ دی گئی ہے، جس مرحلہ وار ان کی شناخت پیٹ کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے. مجموعی طور پر جو ہے آج 12 ملزمان کی جو شناخت پیٹ کا عمل ہے وہ مکمل ہوا ہے، جس کے بعد عدالت کی جانب سے جو ملزمان ہیں ان کو پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے. گزشتہ دنوں بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رہا تھا، جس کے بعد آج جو ہے وہ مجموعی طور پر 19 ملزمان جو ہے جن کی شناخت پیٹ کا عمل مکمل ہوا ہے، اس وقت ان کو پولیس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. دوسری جانب پولیس کی جانب سے تفتیش اور ریکارڈ جلد مکمل نہ کرنے ملزمان کو 12 روزہ جسمانی ریمانڈ پر 12 پولیس کے حوالے کیا. ہاشر وڑائچ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ ہاشر آپ کا. ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ میں فیسکو دفتر پر 6 مسلح افراد کا حملہ. دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، ریکارڈ بھی پھاڑ دیا گیا. فیسکو کی جانب سے مدثر نامی شخص پر فیسکو کی جانب سے بجلی چوری کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. اسی رنجش پر حملہ کیا گیا. مبشر حسن نقوی سے مزید جانتے ہیں. جی مبشر، بتائیے گا. جی بالکل، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل کمالیہ میں جو فیسکو کا دفتر ہے وہاں پر 6 مسلح افراد نے حملہ کیا، وہاں پر توڑ پھوڑ کی اور سرکاری ریکارڈ جو ہے وہ اس کو بھی ضائع کیا. اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مدثر نامی شخص جس پر بجلی چوری کا مقدمہ درج کیا گیا تھا، اسی رنجش پر مدثر نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فیسکو سب ڈویژن دفتر پہ حملہ کیا، توڑ پھوڑ کی، جس پر تھانہ جو کمالیہ پولیس ہے انہوں نے ان 6 افراد کے خلاف دہشت گردی کی دفاع کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے DPO کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد کے 112 انصاف آفٹرنون اسکولوں میں پڑھانے والے 625 اساتذہ کو 10 ماہ سے معاوضہ نہ مل سکا. اکثر اسکولوں میں اساتذہ نے سیکنڈ شفٹ میں پڑھانے سے انکار کر دیا. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر، بتائیے. جی، فیصل آباد میں 112 آفٹرنون اسکول جو ہیں ان کے 625 اساتذہ پچھلے ایک سیشن سے اپنے معاوضے ملنے کے منتظر ہے. اس حوالے سے متعدد بار سی ایجوکیشن کو تحریری طور پر بھی ریکویسٹ کی گئی اور ڈیمانڈ بھی سامنے آئی، اور اس حوالے سے ایجوکیشن رائٹس کمیشن کی طرف سے سی ایجوکیشن سے ملاقات بھی کی گئی، جس میں یہ ڈیمانڈ پیش کی گئی کہ فیصل آباد کے وہ اساتذہ جو کہ سیکنڈ شفٹ میں پڑھا رہے ہیں، ان سکولز کو سیکنڈ شفٹ میں انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کے تحت اپ گریڈ کیا گیا تھا. جو پرائمری اسکول تھے وہاں پر 6ٹھی 7ویں اور 8ویں کی کلاسز لگائی گئی تھیں. ہر اسکول جو ہے وہاں پر 3 سے 4 ٹیچر ایکسٹرا رکھے گئے تھے، اور مجموعی طور پر 112 اسکول ہیں فیصل آباد کے جہاں پر 625 اساتذہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ٹیچر کو اضافی طور پر 15,000 روپے ماہانہ ملنے تھے، اور وہاں پر جو اسکول ہیڈ ہے اس کو 18,000 روپے ماہانہ ملنے تھے، لیکن 10 ماہ سے زائد ہو چکے. پچھلا پورا سیشن جو ہے کیونکہ چھٹیوں کے علاوہ ان کو پیسے
دیے جاتے ہیں, چھٹیوں کے پیسے نہیں دیے جاتے, لیکن ابھی تک 10 ماہ سے زائد ہو چکے ان کی معاوضہ جات جو ہیں وہ پینڈنگ ہے. اس حوالے سے سی او ایجوکیشن کی طرف سے ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ انیشلی 4 ماہ کے جو بلز ہیں وہ اکاؤنٹ آفس بھجوا دیے گئے ہیں, لیکن 6 ماہ کے مزید جو بلز ہیں وہ جیسے ہی حکومت کی طرف سے فنڈنگ ان کو ملے گی وہ معاوضے جو ہے وہ اساتذہ کو دے دیے جائیں گے. اس حوالے سے اساتذہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ نیا سیشن جو اگست سے شروع ہوا ہے اس میں جو ایجوکیشن ہے وہ بچوں کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے, کیونکہ پورے ایک سیشن کے پیسے نہ ملنے کے باعث اکثر اساتذہ نے سیکنڈ شفٹ میں بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے جہانگیر. سفر کرنے کے ساتھ ساتھ بذریعہ ریلوے تجارت بھی مہنگی ہو گئی. ریلوے میل اور کارگو ٹرینوں میں اضافے سے مسافر پریشان. مسافر محکمہ ریلوے پر برس پڑے, کرایوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے. سفر کرنے کے ساتھ ساتھ بذریعہ ریلوے تجارت بھی مہنگی ہو گئی. ریلوے میل اور کارگو ٹرینوں میں اضافے سے مسافر پریشان. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے اویس علی سے. جی اویس, بتائیے گا. جی بالکل, محکمہ ریلوے کی جانب سے ایک بار پھر جو ہے وہ کرایہ میں اضافہ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے مسافر بہت پریشان ہیں. نہ صرف میل ٹرینوں کے کرایے میں اضافہ کیا گیا ہے بلکہ کارگو ٹرینوں کے کرایے میں بھی اضافہ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے مسافر مہنگی ٹکٹیں جو ہیں وہ خریدنے پر مجبور ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ مسافر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. اچھا, آپ ہمیں بتائیے گا کہ ٹرینوں کے کرایے میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے, کن مشکلات کا سامنا؟ جی سر, بالکل دیگر ٹرانسپورٹ کی نسبت جو ریلوے کا سفر تھا وہ آسان تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر کرائے جو تھے جو نارمل تھے, لیکن اب یہاں کے کرایوں کی بات کی جائے تو کراچی کا کرایہ پہلے 1900 تھا, اب 2700 3000 تک پہنچ چکا ہے, جس کی وجہ سے جو شہری ہیں, مسافر ہیں, کافی زیادہ پریشانی کا دکھائی دے رہے ہیں. ہماری حکومت سے یہی اپیل ہے کہ خدارہ کرایوں میں کمی کی جائے تاکہ جو شہری ہیں, مسافر پردیسی حضرات ہیں جو فیصل آباد میں کام کرتے ہیں وہ آسانی سے اپنے شہر جا سکیں. کرائے کی بات کی جائے, جو ٹرانسپورٹ ہیں ان کے کرائے تو ہے ہی تھے, لیکن اب ریلوے کے کرائے بھی کافی زیادہ ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں جو ٹکٹ بالکل کرایے میں اضافہ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اچھا, آپ ہمیں بتائے گا کہ حکومت نے کرایے میں اضافہ کیا, پہلی بہت زیادہ تھے کرائے, کیا مطالبہ کریں گے؟ ہماری گورنمنٹ سے درخواست ہے جی, فی الحال جو بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے غریب لوگ بہت پریشان ہیں. ریلوے کے کرائے بڑھ گئے ہیں, اس کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے. ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ ریلوے کے کرائے کم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر جو مسافر موجود ہیں ان کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کرایوں میں اضافہ کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے اور ایک بار پھر جو ہے وہ کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے دیگر ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ مسافر ترجیح دینے لگے ہیں. کرایوں میں اضافہ کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر جو ریونیو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. مسافر جو ہے وہ ریلوے سفر کو کم جو ہے وہ ترجیح دینے لگے ہیں اور کم تعداد میں مسافر جو ہے وہ ریلوے کا سفر کرنے لگے ہیں. جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ناظرین, آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں, انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 8 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 291 روپے 70 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ روز ڈالر 292 روپے 78 پیسے پر بند ہوا تھا. آپ کو بتا رہے ہیں, انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 8 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 291 روپے 70 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ روز ڈالر 292 روپے 78 پیسے پر بند ہوا تھا. ڈالر کی قیمت پر قابو پانے کے لیے حکومتی اداروں نے مزید کمر کس لی. اگلے مرحلے میں ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی پکڑ ہوگی. FIA کی مدد سے گھروں میں چھاپے مارے جائیں گے. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے شراز بٹ سے. جی شراز, بتائیے گا. ڈالرائزیشن کے حوالے سے بات کریں تو ملک میں اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یومیہ بنیادوں کے اوپر ڈالر کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے اور اس میں بلا شبہ حکومت کا کردار جو ہے وہ قابل ستائش ہے. اور اس وقت خاص طور پر جو اگلا سٹیپ ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ FIA کی مدد سے جو ہے وہ گھروں پر بھی چھاپے مارے جائیں گے اور ڈالر جو ذخیرہ اندوزی جو جن جانب سے لوگوں کی جانب سے کی گئی ہے ان کو قانون کے دائرے میں لیا جائے گا. اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈالرائزیشن جس طریقے سے ہو رہی تھی, جو ہنڈی حوالہ کے حوالے سے لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور FIA کے حوالے کیا گیا, اور اب جو ہے خصوصی طور پر جو اگلا سٹیپ حکومت کا وہ یہ ہوگا کہ جو ڈالرز ذخیرہ کر کے رکھے گئے ہیں اس کے خلاف باقاعدہ طور پر قانونی کارروائی کی جائے گی. ہمارے ساتھ متین صاحب موجود ہیں, فارسٹ ڈیلرز ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس اقدام کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. متین صاحب بتائیے گا, یہ ایک پازیٹیو اقدام ہے اور اس سے ڈالر کے اندر کمی بھی ہوگی, مہنگائی بھی کم ہوگی. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ہنڈی والا کو کافی کنٹرول کیا, جس سے ڈالر پہ کافی فرق پڑا.
اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی فرق نظر آئے گا. لیکن یہ ہماری گورنمنٹ سے تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ کریک ڈاؤن ضرور کریں, لیکن ہمارا اور پبلک کا اعتماد جو ہے نا وہ باہر رہنے دیں, تاکہ بزنس پہ بھی افیکٹ نہ ہو اور جو لیگل طریقے سے ڈالر پرچیزنگ کر رہے ہیں ان پہ بھی وہ خوف طاری نہ ہو. باقی انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ڈالر مزید نیچے آئے گا. ابھی فور کاسٹنگ یہی ہے کہ یہ جو کریک ڈاؤن چل رہے ہیں اس سے کافی فرق پڑا ہے ڈالر پہ. اچھا یہ بتائے گا کہ حکومت. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ڈالر کی قدر میں کمی سے خام مال کی قیمتیں بھی کم ہونے لگیں. مختلف کوالٹیز کے یارن کی قیمتوں میں 5,000 روپے تک کمی آ گئی. سوتر منڈی فیصل آباد میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں محمد بلال ٹوگر سے. جی بلال اپڈیٹ کیجیے گا. ڈالر تو ساتھ نیچے جا رہا ہے لیکن اس کے اثرات جو ہیں جہاں خام مال کے اوپر بہت بڑی حد تک مرتب ہوتے دیکھے جا رہے ہیں, کیونکہ پہلے سے یون خریدا ہوا جس پہ اب مندہ جو ہے شدید تر دیکھا جا رہا ہے. ایشیا کی سب سے بڑی یون مارکیٹ فیصل آباد کے اندر ممبر پائمہ وہاں سے موجود ہیں. فیصل بھائی ان سے بات کریں. فیصل بھائی کس حد تک اثرات مرتب ہو چکے ہیں؟ 5,000 تک بورے گر گئے ہیں, تو اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ کیا لوگ ابھی انتظار کریں, بائنگ ختم ہو گئی ہے, وجوہ اصل حقائق اس وقت ہے کیا؟ میرے خیال کے مطابق بلال بھائی یان مارکیٹ میں, کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے جب ڈالر اوپر کو جا رہا تھا ہر بندے نے اپنے سر پہ مال رکھا ہوا تھا, اور ایک دم سے سڈن ود ان ون نائٹ آرمی چیف کے ایکشن کے اوپر ڈالر جو نیچے آیا ہے, اس سے تقریباً 5,000 پر بیگ ریٹس نیچے ہیں. اور یہ اس کی بیسک وجہ اتنی دیر تک جتنی دیر تک یہ سٹیبل نہیں ہوتا ڈالر, یعنی میرے خیال کے مطابق اکتوبر تک یہ سٹیبلٹی ابھی تک نہیں آنی اور یہ نیچے جانا ہے. اس سے کاسٹ آف پروڈکشن میں کافی فرق آئے گا, لیکن ہر تاجر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ خدارہ یہ مستقل مزاجی والا ڈالر سٹیبل ہو. یہ نہ ہو کہ آج یہ 1 مہینے تک یہ سٹیبل ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہی 350-400 کی باتیں ہونے لگ جائیں. کاروباری ایکٹیویٹیز نو ڈاؤٹ کہ اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. سوتر منڈی کیا لوم والا بھی, ہر کوئی انڈسٹریلسٹ جتنے بھی ہیں وہ نقصان میں ہیں. لیکن اگر یہ سٹیبلٹی مستقل مزاجی پہ نہیں آتی تو اس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں, الٹا نقصان ہوگا. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے بلال. چنیوٹ میں پولیس سے 2 افسران کی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی. لالیہ سے مناظر علی کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی. صفدر گجر بھی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں شامل ہیں. دونوں افسران کی ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. دونوں افسران کو آئی جی پنجاب نے انسپیکٹر کے بیج لگائے. بتا رہے ہیں آپ کو چنیوٹ میں پولیس سے 2 افسران کی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی. لالیہ سے مناظر علی کو انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دی گئی. صفدر گجر بھی انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں شامل. یہاں آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کی زیر صدارت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اجلاس. ڈی پی او عبداللہ احمد, منتظمین محافل, جلوس اور محکموں کے نمائندوں نے شرکت کی. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن سے. جی وقار بتائیے گا. ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد آصف رضا کی زیر صدارت 12 ربیع الاول کو جو جلوس نکالے جائیں گے ان کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا ہے, جس میں ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد نے بھی شرکت کی ہے. اور جو جلوس ہیں ان کے جو منتظمین ہیں, محافل کے منتظمین ہیں, انہوں نے بھی شرکت کی ہے. اس کے علاوہ مختلف اداروں کے جو نمائندے تھے وہ بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر 12 ربیع الاول کے حوالے سے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ لائٹنگ کی جائے گی؟ سرکاری سطح پر کس طرح کی تقریبات ہوں گی؟ جی ہماری ربیع الاول کے بابرکت مہینے کے توسط سے جی ہماری ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی بھی میٹنگ ہوئی ہے, اور پھر بالخصوص جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, علماء اکرام ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑی مفصل میٹنگ ہوئی ہے, جس میں جتنے انتظامی طور پہ امور ہیں ان کو احسن طریقے سے جی انشاءاللہ سر انجام دیا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم نے ایم سی کو متعلقہ جتنی ایم سیز ہیں ان کو ڈائریکٹ کیا ہے سینیٹیشن کے حوالے سے. پھر فیسکو کو جو ہے ڈائریکٹ کیا کہ جی وہ انشور کریں کہ جلوس کے رستے پہ جو ہے لوڈ شیڈنگ نہ ہو, اور پھر ڈیفینیٹلی جو ڈی پی او صاحب ہیں ان کی طرف سے فل پروف سیکیورٹی کے ارینجمنٹس کیے جائیں گے. بالکل جی, تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے. جلوس کے جو روٹس ہیں خاص طور پہ وہاں پر جو بلدیہ کا عملہ ہے وہ بھی تعینات ہوگا. صفائی کے حوالے سے انتظامات کیے جائیں گے. بہت شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے.